अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हीरा को फ़तह करके हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे फ़ारिस को फ़तह नहीं कर लिया था, बल्कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़तरों में घिर गए थे। आतिश परस्त उन पर चारों तरफ से हमला कर सकते थे। अगर बड़े पैमाने पर हमला ना करते तो शब खून मार मार कर मुसलमानों की फ़ौज को नुकसान पहुँचा सकते थे, लेकिन आतिश परस्तों ने ऐसी कोई कार्रवाई ना की। इसकी वजूहात थीं, जिनमें से एक ये थी कि मफतूहा इलाकों के लोग मुसलमानों के सलूक से मुतासर होकर उनके हामी और मुआविन बन जाते थे। हीरा के नवाही इलाके में दीर नातिफ नाम की एक बस्ती थी जो ईसाइयों की बस्ती कहलाती थी। वहाँ बहुत बड़ा गिरजा था जिसके पादरी का नाम सलोबा बिन नस्तूना था। वो ईसाइयों का मजहबी पेशवा ही नहीं बल्कि उनका अस्करी कायद भी था। वो मैदान जंग में कभी नहीं गया था, लेकिन जंग में महारत रखता था। हीरा फतह होने तक लड़ने वाले हज़ार ईसाई मिट गए थे। बाकी मुसलमानों के डर से भागकर इधर उधर जा छुपे थे। उनके सरकर्दा अफराद ने पादरी सलूबा बिन नस्तूना के साथ रब्ता रखा हुआ था। सलूबा ने कोशिश की थी कि ईसाइयों को यकजा और मुत्तहिद करके मुसलमानों पर शब खून मारने के लिए तैयार करे, लेकिन ईसाइयों पर मुसलमानों की ऐसी दहशत बैठ गई कि वो शब खून और छापा मार जंग के लिए तैयार न हुए। नाजरीन, पादरी सलूबा बिन नस्तूना ने गिरजे में तमाम ईसाई सरदारों से कहा कि हकीकत को देखो, किसरा की इतनी ज़बरदस्त फ़ौज मदीना की कलील सी फ़ौज के मुकाबले में नहीं ठहर सकी। तुमने भी मुसलमानों का मुकाबला करके देख लिया है। अब मुसलमानों से टकरा कर तुम तबाह हो जाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तू बजा कहता है मुकद्दस बाप, एक सरदार ने कहा। अब बता हमें क्या करना चाहिए, तू हमें किस रास्ते पर ले जाना चाहता है। मैं मुसलमानों की इताअत कबूल कर रहा हूँ और मैं बानकिया और लसबमा के इलाके की तमाम काबिल काश्त अराज़ी का लगान वसूल करके मुसलमानों को अदा किया करूँगा। तकरीबन तमाम मुअर्रिखों ने लिखा है कि मुसलमानों के हुस्न सलूक, अदल इंसाफ और असलूब हुकूमत से मुतासर होकर दीर नातिफ के पादरी सलूबा बिन नस्तूना ने सबसे पहले हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जाकर इताअत कबूल की और 10,000 दिनार आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पेश किए। इस रकम के साथ वो हीरे और बेश कीमत मोती भी थे जो किसरा उर्दशीर ने पादरी सलूबा को तोहफे के तौर पर दिए थे। ये मोती दरअसल रिश्वत थी जो उर्दशीर ने ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाने के लिए पादरी सलूबा को दी थी। नाजरीन, पादरी सलूबा इस इलाके की नामवर शख्सियत थी। इर्द गिर्द के बड़े बड़े सरदारों और सरकर्दा अफराद ने जब देखा कि सलूबा ने हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इताअत कबूल कर ली है, तो वो सब हीरा पहुँचे और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इताअत कबूल करने लगे। उन्होंने जो नकद जजिया अदा किया वो 20 लाख दरहम था। मुसलमानों की शुजाअत की धाक दूर दूर तक बैठ गई। बड़ा ही वसी इलाका मुसलमानों के ज़ेर नगी आ गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वक्त ज़ाय किया बगैर उस इलाके में इस्लामी हुकूमत कायम कर दी और उन्हीं सरदारों में उमरा मुंतखब करके मुख्तलिफ इलाकों में मुकर्रर कर दिए। इसके साथ ही अपनी फ़ौज के कुछ दस्ते इस मकसद के लिए सारे इलाके में फैला दिए कि कहीं से इस्लामी हुकूमत के खिलाफ बगावत न उठ सके। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने 3 बड़े ही तेज़ और फुर्तीले सलारों ज़रार बिन आज़वर, काका और मसन्ना बिन हारसा को इन दस्तों के साथ भेजा था। इन तीनों का अंदाज ऐसा जरहाना था कि जिधर जाते थे उधर लोग दबक जाते और उनके सरदार आगे आकर इताअत कबूल कर लेते थे। इस तरह जून 633 और रबीउल आखिर 12 हिजरी में दजला और फरात के दरमियानी इलाके इस्लामी सल्तनत में आ गए। नाजरीन, तरीक गवाह है और ये कुरान का फरमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस कौम को उसके अमाल बद की सज़ा देने पर आता है उस पर नाअहल और खुद गर्ज हुक्मरान मुसल्लत कर देता है जो उसी कौम के अफराद होते हैं। अल्लाह ताला का यह कहर आतिश परस्तों पर गिरना शुरू हो गया था। मदाइन में उर्दशीर की मौत के बाद उसके ख़ानदान में तख्त व ताज की जंग शुरू हो चुकी थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जासूस मदाइन में ही नहीं बल्कि किसरा के महल में भी पहुँच चुके थे। वो जो खबरें भेज रहे थे वो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए उम्मीद अफजा थीं। मदाइन का तख्त अब वो तख्ता बन चुका है जिस पर मैयत को गुस्ल दिया जाता है। एक जासूस ने मदाइन से आकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया, ये तख्त किसरा के 3 शहजादों की जाने ले चुका है। उर्दशीर की मुतअद्दिद बीवियां हैं और हर बीवी के जवान बेटे हैं। हर बीवी अपने बेटे के सर पर किसरा का ताज रखना चाहती है
اردشیر کے مرنے کے بعد ایک شہزادے کو تخت پر بٹھایا گیا۔ 2 روز بعد وہ اپنے کمرے میں اس حالت میں مردہ پایا گیا کہ اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ تھا۔ 2 نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو، دربان کو اور 2 پہرے داروں کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ اس شہزادے کے قتل کے شبے میں ان سب کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کی جگہ اردشیر کی ایک اور بیوہ کے بیٹے کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھا گیا۔ تیسرے دن اس نے شراب پی اور بے ہوش ہو گیا اور ذرا دیر بعد مر گیا۔ اب 7-8 آدمیوں اور 3 جوان عورتوں کو شہزادے کو شراب میں زہر پلانے کے شبہ میں قتل کیا گیا۔ سالار اعلیٰ، تیسرا شہزادہ تخت پر بیٹھا۔ دوسرے روز وہ محل کے باغ میں ایک بڑی دلکش رقاصہ کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ کہیں سے بیک وقت 2 تیر آئے، ایک اس کی آنکھ میں اور دوسرا اس کی شہ رگ میں اتر گیا۔ کسریٰ کا تخت پھر خالی ہو گیا۔ تخت ابھی تک خالی ہے، ان کی اس فوج کی نفری کتنی ہوگی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ہم سے دگنی ہوگی، جاسوس نے جواب دیا۔ اس سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہو سکتی۔ مدائن دجلہ کے پار ہے، آتش پرست ہمیں دریا پار نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ رب العزت کے دریا اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والوں کو نہیں روک سکتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم مدائن کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا کہ ہم دشمن کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ آپ اپنے سالاروں کو کوچ کے احکام دے ہی رہے تھے کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ مدینہ سے خلیفۃ المسلمین کا قاصد آیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو فوراً اندر بلا لیا۔ کیا مدینہ کے لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کرتے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد سے پوچھا، خدا کی قسم مدینہ کی ہوائیں بھی آپ کو یاد کرتی ہیں۔ قاصد نے کہا، امیر المؤمنین مسجد میں آپ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کتنی بار کہہ چکے ہیں، کیا میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک اور بیٹا جن سکیں گی؟ ہم لوگ ہر روز آپ کی خبر کا انتظار کرتے ہیں، پیغام کیا ہے؟ قاصد نے پیغام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے جا رہے تھے اور ان کے چہرے کا تاثر بدلتا جا رہا تھا۔ وہاں جو سالار موجود تھے وہ پیغام سننے کو بیتاب ہو گئے۔ امیر المؤمنین کے سوا مجھے کون روک سکتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور سالاروں سے مخاطب ہو کر بولے، امیر المؤمنین نے حکم بھیجا ہے کہ ایاز بن غنم دومت الجندل میں لڑ رہا ہے، اللہ رب العزت اسے فتح عطا فرمائے، ادھر سے فارغ ہو کر وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ امیر المؤمنین نے کہا ہے کہ جب ایاز اپنی فوج لے کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم آگے بڑھیں، اس کے آنے تک ہم جہاں ہیں وہیں رکے رہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جو رونق اور آنکھوں میں جو فتح و نصرت کی چمک رہتی تھی وہ بجھ گئی اور وہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ سالاروں کے اس اجلاس پر سناٹا طاری ہو گیا، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خلیفۃ المسلمین نے پیش قدمی روک دی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایسا تاثر کبھی کبھی آیا کرتا تھا اور یہ تاثر ایک طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی سالار کو خلیفہ کے اس حکم کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ چند منٹ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری سوچ سے بیدار ہوئے اور قاصد کی طرف دیکھا۔ اللہ رب العزت تجھے سفر میں سلامتی اور رحمت عطا کرے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آرام کرنا چاہتا ہے تو کر لے اور واپسی کا سفر اختیار کر۔ امیر المؤمنین سے میرا اور میرے ساتھیوں کا سلام کہنا، پھر کہنا کہ جنگ کے حالات کو وہی بہتر سمجھتے ہیں جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ محاذ سے دور بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا لڑنے والوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کہنا کہ ولید کا بیٹا خلافت کی حکم عدولی کی جرأت نہیں کرے گا، لیکن حالات نے مجبور کیا اور اسلام کو خطرہ لاحق ہوا تو میں حکم کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں معلوم کروں گا کہ سالار ایاز کے محاذ کی صورتحال کیا ہے، ہو سکتا ہے اسے مدد کی ضرورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محاذ سے جلدی فارغ نہ ہو سکے اور آتش پرست اس عرصے میں سنبھل جائیں۔ اور خلیفۃ المسلمین سے کہنا کہ ہم نے زرتشت کی آگ کو سرد کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی فتح عطا کی ہے جس نے کسریٰ کے محل کو شیطان کا بسیرا بنا دیا ہے۔ اردشیر کے تخت پر جو کوئی بیٹھتا ہے وہ 2 روز بعد اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ فارس کی شہنشاہی اور اس کی شان و شوکت کو ہم نے دجلہ اور فرات میں ڈبو دیا ہے۔ ہیرا جسے فارس کا ہیرا کہتے ہیں ہمارا فوجی اڈا ہے، ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ ناظرین، قاصد کی روانگی کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کماندار کو بلا کر کہا
کہ اپنے ساتھ 2 بڑے تیز اور توانا سپاہی لے کر بہت تیز رفتار سے دومت الجندل جائے اور غور سے دیکھے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے اور سلار ایاز بن غنم کب تک فارغ ہو سکیں گے اور کیا اس کے جلدی فارغ ہونے کے امکان ہیں بھی یا نہیں۔ کماندار اسی وقت روانہ ہو گیا۔ خلیفۃ المسلمین کے اس حکم کو جو تم نے سنا ہے ذہن سے اتار دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سلاروں سے کہا، دل میں خلافت مدینہ کا پورا احترام رکھتے ہوئے ان حالات کو دیکھو جو ہم نے آتش پرستوں کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر ہم ایاز کے انتظار میں یہیں بیٹھے رہے تو کسریٰ کی فوج کو سنبھلنے کا وقت مل جائے گا۔ خدا کی قسم تم سب یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ کسریٰ کی فوج پر تم نے جو خوف طاری کر دیا ہے وہ انہیں کسی میدان میں تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہرنے دے گا، اور مدائن کے محلات میں تخت نشینی پر جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ ہمارے حق میں جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ان حالات سے فائدہ اٹھاؤں گا، اپنی فوج کو تیاری کی حالت میں رکھو، ہم آخری فیصلہ دومت الجندل کی صورتحال معلوم ہو جانے پر کریں گے۔ ناظرین، دومت الجندل کی صورتحال سلار ایاز بن غنم کے لیے مخدوش تھی۔ دومت الجندل اس دور کا مشہور تجارتی مرکز تھا۔ آج کے عراق اور شام کی شہرائیں یہیں آ کر ملتی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پر چڑھائی کی تھی تو اس دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومت الجندل تک پہنچے اور یہاں کے قلعے سے قلعے دار عقیدر بن مالک کو گرفتار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ عقیدر بن مالک نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تو اس شخص نے مدینہ کی وفاداری ترک کر دی اور عیسائیوں اور بت پرستوں کو ساتھ ملا کر ان کا سردار بن گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدر بن مالک کی سرداری کو ختم اور اس کے زیر اثر غیر مسلم قبائل کو اپنے زیر نگی کرنے کے لیے سلار ایاز بن غنم کو بھیجا تھا۔ ایاز تجربہ کار سلار تھے، لیکن دومت الجندل پہنچے تو دیکھا کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو کلب کہلاتا تھا اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تیار تھا۔ یہ قبیلہ جنگ و جدل میں شہرت رکھتا تھا۔ ایاز نے قلعے کو محاصرے میں لے لیا لیکن عیسائیوں نے باہر سے مسلمانوں کو محاصرے میں لے لیا۔ ایاز کی فوج کو آگے بھی اور عق میں بھی لڑنا پڑا۔ اس صورتحال نے جنگ کو ایسا طول دیا جو ختم ہوتا نظر نہیں آتا تھا، اور یہ صورتحال سلار ایاز کے لیے روز بروز مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا کماندار واپس آیا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ایاز بن غنم کیسے آئے گا، اسے تو خود مدد کی ضرورت ہے۔ کماندار نے دومت الجندل میں ایاز اور دشمن کی فوجوں کی پوزیشنیں تفصیل سے بیان کی۔ خدا کی قسم میں یہاں انتظار میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش آواز میں کہا، پیشتر اس کے کہ دشمن آگے آ جائے میں آگے بڑھوں گا۔ مدائن کی شیر پناہ مجھے پکار رہی ہے، کوچ کی تیاری کرو۔ جون 633 کے آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا سے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ ان کی آدھی فوج یعنی 9000 نفری تھی، جو حملے کے لیے بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت پر اور اپنی جنگ و فہم و فراست پر بھروسہ تھا۔ وہ مفتوحہ علاقوں کو فوج کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عیسائی اور دیگر قبیلوں نے اطاعت تو قبول کر لی تھی، لیکن مسلمانوں کو بڑے تلخ تجربے ہوئے تھے۔ اطاعت قبول کرنے والے موقع ملتے ہی اطاعت سے منکر اور باغی ہو جاتے تھے۔ ہیرا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاکا بن عمر اور اقرا بن حابس کو چھوڑا تھا۔ ناظرین، یہاں ایک غلطی کی وضاحت ضروری ہے۔ 2-4 تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیرا میں سلار ایاز بن غنم کے انتظار میں 1 سال رکے رہے۔ یہ غلط ہے۔ اس دور کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا میں پورا 1 مہینہ بھی انتظار نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 9000 سپاہ کے ساتھ فرات کے کنارے کنارے بڑی تیزی سے بڑھتے گئے۔ ان کے جاسوس مختلف بحروپوں میں دریا کے دوسرے کنارے پر آگے آگے جا رہے تھے۔ جب انبار سے تھوڑی دور رہ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرات عبور کیا اور اس کنارے پر چلے گئے جس پر انبار واقع تھا۔ وہاں انہوں نے مختصر سا قیام کیا اور 2 خط تحریر کرائے، ایک کسریٰ کے نام اور دوسرا مدائن کے حکام اور عمراء وغیرہ کے نام۔ کسریٰ کے نام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے شاہ فارس کے نام۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا
جس نے تمہاری بادشاہی کو تہ و بالا کر ڈالا ہے اور تمہاری ایجاریوں کو کامیابیوں سے محروم رکھا ہے، اور تم آپس میں ہی دست و گریباں ہو رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں مزید مہلت دیتا تو بھی گھاٹے میں تم ہی رہتے۔ اب تمہاری نجات کا ایک ہی راستہ ہے، مدینہ کی اطاعت قبول کر لو۔ اگر منظور ہے تو میں شرائط طے کرنے کے لیے دوستوں کی طرح آؤں گا، پھر ہم تمہارے علاقے سے آگے نکل جائیں گے۔ اگر پسو پیش کرو گے تو تمہیں ایسی قوم کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنا تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو۔ اسی طرح ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کے حکام اور عمراء کے نام لکھوایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے عمراء کے نام۔ تمہارے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو، ہم تمہاری سلامتی اور تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسلام قبول نہ کرو تو جزیہ ادا کرو، ورنہ سوچ لو کہ تمہارا سامنا ایک ایسی قوم سے ہے جو موت کی اتنی ہی شدید ہے جتنے فریقتہ تم شراب پر ہو۔ ناظرین، انبار جس علاقے میں تھا وہ سبات کہلاتا تھا۔ سبات آج کل کے ضلعوں کی طرح تھا اور انبار اس ضلع کا سب سے بڑا شہر تھا۔ سبات کا حاکم یا امیر شہرزاد تھا جو اس وقت انبار میں مقیم تھا۔ وہ دانش مند اور عالم تھا۔ اس میں عسکری صلاحیت کم تھی، لیکن انبار میں فوج اتنی زیادہ تھی کہ اسے عسکری سوجھ بوجھ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اپنی فوج کے علاوہ اس کے ساتھ عیسائیوں کی بے شمار نفری تھی۔ اتنی زیادہ فوج کے علاوہ انبار کی شہر پناہ بڑی مضبوط تھی اور دفاع کا یہ انتظام تھا کہ شہر کے ارد گرد گہری خندق تھی جس میں پانی تھا۔ اس طرح انبار کو ناقابل تسخیر شہر بنا دیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو یہ اس لیے بھی ناقابل تسخیر تھا کہ ان کی فوج کی کل نفری 9000 تھی۔ انبار کے جاسوسوں نے مسلمانوں کی فوج کو شہر کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے شہرزاد کو بتایا۔ پھر سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ مدینہ کی فوج آ رہی ہے۔ شہرزاد دوڑا گیا اور دیوار پر جا چڑھا۔ اسے جاسوسوں نے مدینہ کی فوج کی نفری 10,000 بتائی تھی۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ دیوار پر کھڑے شہرزاد نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر کہا، جنہوں نے ہماری اتنی زبردست فوج کو یکے بعد دیگرے 4 لڑائیوں میں شکست دی ہے، وہ اتنے احمق نہیں ہو سکتے کہ اتنے بڑے قلعہ بند شہر پر حملہ کرنے کے لیے اتنی قلیل فوج لائیں۔ یہ ان کی فوج کا ہراول ہوگا۔ اگر ہراول نہیں تو اتنی ہی فوج پیچھے آ رہی ہوگی یا کسی اور سمت سے آ رہی ہوگی۔ شہر کے لوگوں میں افراتفری مچ گئی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے دہشت ناک قصے سنے تھے۔ انہوں نے اپنی شکست خوردہ فوج کے زخمیوں کو اور میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والوں کو دیکھا تھا۔ ان کا خوف و ہراس بھی دیکھا تھا۔ پسپئی میں اپنے آپ کو حق بجانب ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو جنگ کے ایسے واقعات سنائے تھے جیسے مسلمان جن بھوت ہوں۔ اب مسلمان ان کے اتنے بڑے شہر کو محاصرے میں لینے کے لیے آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے زیورات، رقمیں اور اپنی جوان لڑکیاں چھپانی شروع کر دیں۔ شہر میں یہ خوف و ہراس اور بھگدڑ زیادہ دیر نہ رہی، کیونکہ دیوار کے اوپر سے بلند آوازیں سنائی دینے لگی تھیں کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ وہ ساری عمر شہر کی دیوار تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر دیوار کے اوپر کہہ بلند ہونے لگے، مسلمانوں، آتش پرست مسلمانوں پر آوازیں کس رہے تھے، تمہیں موت یہاں پر لے آئی ہے، زندہ رہنا ہے تو مدینہ کو لوٹ جاؤ۔ شہر پناہ پر تیر اندازوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ مسلمانوں نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تھا اور خندق نے انہیں روک لیا۔ ناظرین، طبری اور یاقوت لکھتے ہیں کہ خندق دیوار کے اتنا قریب تھی کہ اس کے قریب آنے والے اوپر سے چھوڑے ہوئے تیروں کی زد میں آ جاتے تھے۔ ایسا نہ ہوتا تو بھی خندق کو پھلانگنا ممکن نہیں تھا، یہ بہت چوڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر ہنس رہے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں دیوار پر یوں کھڑے تھے جیسے مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ خدا کی قسم، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا، یہ لوگ نہیں جانتے جنگ کیا ہے اور کس طرح لڑی جاتی ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔